अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये मेरा वीलॉग नंबर 33 है और इस वीलॉग के तहत हम देख रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का मशहूर व मारूफ रिसर्च पेपर 5B, जिसका उन्वान है वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र। इस वीलॉग में हम ये देखेंगे कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, जिन्होंने खलीफा राशिद मौला अली के ख़िलाफ़ खुरूज किया और पाँचवें खलीफा राशिद हसन अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ भी खुरूज किया और फिर उनसे सुलह हुसन की और उसके बाद उनको माज़ूल करके खिलाफत खुद ले ली। इसको खिलाफत तो नहीं कहना चाहिए, बादशाहत, जैसे कि पहले अहादीस में आया है कि हज़रत मुआविया मुसलमानों के पहले बादशाह थे। तो इस वीलॉग में हम देखेंगे हज़रत मुआविया की फ़जीलत और कुछ फ़ज़ाइल हम देख चुके हैं कि जब उनके वालिद ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पेशकश की थी कि वो जैसे इस्लाम के ख़िलाफ़ लड़े थे, अब वो चाहते हैं कि वो इस्लाम के हक़ में लड़ें, तो उनको उसकी इजाज़त दी जाए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ बोला। दूसरा, उन्होंने ये कहा था कि हज़रत उनकी बेटी हज़रत मैमूना सलामुल्लाह अलैहा से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह करें, तो इसके लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हाँ बोला। और तीसरी शर्त ये थी कि उनके बेटे हज़रत मुआविया बिन अबू सुफियान को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कातिब रख लें। अब चूँकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आदत नहीं थी ना बोलने की, और जैसा आपको मालूम है कि हर इंसान ये समझता था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को भी हाँ बोल दी। तो अब जैसे भी हुआ हो, लेकिन ये हज़रत मुआविया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिब तो थे, वो बात अलग है कि और लोग भी कातिब थे। ही इज़ नॉट द ओनली वन। सिर्फ ये अकेले, ऐसा नहीं था कि अकेले इनकी ये फजीलत थी, बाकी लोग भी कातिब थे। पहला तो ये हो गया कि कातिब थे, और दूसरा ये है कि जो अहले सुन्नत वल जमात के बड़े बड़े आइम्मा हैं, उन्होंने ना तो मनकबत इस्तेमाल किया है इनके फ़ज़ाइल में, और ना ही कोई चैप्टर या बाब बांधा है, बस ज़िक्र मुआविया मेंशन किया है। तो इससे ये पता चलता है कि इनकी दो ही फजीलत है, एक कातिब वही, दूसरा सहाबी होना। तो आइए हम, जो इन्होंने खुरूज किया चौथे खलीफा राशिद और पाँचवें खलीफा राशिद के ख़िलाफ़, तो इस खुरूज पर हमारे अहले सुन्नत वल जमात के आइम्मा क्या कहते हैं। अगर हम अहले तशय्युअ के आइम्मा की बात करेंगे तो फिर तो हर कोई ये कह सकता है कि भाई वो तो कभी हज़रत मुआविया को अच्छा कह ही नहीं सकते, वो तो सहाबी तक नहीं मानते हैं। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात तो उनको सहाबी मानती है, और इसलिए जो बाकी जो आइम्मा उनके बारे में जो कौल है, उनका जो खुरूज था वो क्या था, और उनकी हदीस मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, ये हम देखते हैं। तो पहली सुनन अबू दाऊद 4129 नंबर हदीस है, जिसको शेख नासरुद्दीन अलबानी और शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैहिमा ने सही कहा है। सैयदना इमाम मोहम्मद बिन सीरीन ताबी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करदा अहादीस के मामले में हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ात पर कोई तोहमत नहीं, यानी हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बाज़ आमाल की वजह से उनकी अहादीस पर असर नहीं पड़ता, क्योंकि किसी सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु
سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ثابت نہیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کے یہاں یہ مسلمہ اصول ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، یعنی کہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم عادل ہیں، سچے ہیں اور انصاف کرنے والے ہیں۔ کس کے متعلق؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے متعلق۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا اصول ہے، کا عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ کرام چاہے وہ جس بھی پارٹی کے ہوں سارے سچے تھے، سچے ان دا سینس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے متعلق۔ تو سارے صحابہ کرام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ ایسی تھی کہ انہوں نے بہت سی چیزیں کی، بہت سے گناہ کیے، قتل کیے، زنا کیے، اور کسی نے شراب بھی پی، ان کو سزا بھی ملی، لیکن کبھی کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں باندھا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کلہم عدول ہیں، سارے صحابہ سچے ہیں ایز فار ایز احادیث آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آر کنسرنڈ، اس میں کبھی کسی نے جھوٹ ثابت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور نوٹ ہے، امام احمد بن حنبل اور امام بخاری کے استاد امام علی بن زاد رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کی 230 ہجری میں وفات ہوئی، وہ فرماتے ہیں مجھے یہ برا نہیں لگے گا کہ اللہ تعالیٰ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو قیامت کے دن عذاب دے۔ یہ حدیث تہذیب التہذیب للامام ابن حجر عسقلانی جلد 7 پیج نمبر 257 کے اس قول کو شیخ زبیر علی زئی نے کتاب قیام رمضان میں پیج 77 میں صحیح کہا ہے۔ تو یہ امام علی بن زاد ہیں جنہوں نے یہ فرمایا کہ اگر قیامت والے دن حضرت معاویہ کو عذاب ملتا ہے اللہ کی طرف سے تو مجھے بالکل برا نہیں لگے گا، کیونکہ لوگوں کے دل دکھے ہوئے ہیں، امت دو پھاڑ ہو گئی۔ جو مسلمانوں کی جو اسپیڈ تھی، جو مسلمانوں کا جو مومنٹم تھا، ویلوسٹی تھی، جو ایکسلریشن تھا، حضرت معاویہ کی وجہ سے سارا ختم ہو گیا۔ تو اس لیے انہوں نے یہ لکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حضرت معاویہ کو عذاب دیتا ہے تو مجھے بالکل برا نہیں لگے گا۔ بالکل برا نہیں لگے گا کہ مطلب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے اچھا لگے گا کہ عذاب ملا اپنی غلطیوں کا۔ اس کے بعد ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ، جو حنفیوں کے بڑے امام ہیں، جن کی 1014 ہجری میں وفات ہوئی، وہ کہتے ہیں جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر واجب تھا کہ وہ اپنی بغاوت سے رجوع کر کے خلیفہ برحق سیدنا علی کی اطاعت کی طرف آ جاتے، ان کی مخالفت چھوڑ دیتے اور خلافت منفیہ کی طلب ترک کر دیتے، جو انہوں نے نہیں کیا، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ باطن میں باغی تھے اور ظاہر میں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کنیہ عثمان رضی اللہ عنہ کو ڈھال بنائے ہوئے تھے۔ چنانچہ یہ حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے، سیدنا عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، ان کی پوشیدہ چیز کو ظاہر کرنے والی ہے اور ان کی بغاوت کو روکنے والی ہے۔ تاہم کتابی تقدیر میں اسی طرح لکھا ہوا تھا جیسے کہ ہو گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے عمل اور رویے کی وجہ سے قرآن و حدیث دونوں مہجور و متروک، جس عمل کو چھوڑ دیا گیا ہو گئے ہیں۔ یہ قول مرکات المفاتی شرح مشکات المصابیح للامام اللہ علی قاری نے حدیث نمبر 5878 میں صحیح کہا ہے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کے حنفی امام ہیں، بہت بڑے امام ہیں، اور انہوں نے مشکات المصابیح کی شرح لکھی ہے جو حدیث کی انسائکلوپیڈیا کہلاتی ہے، اور ہر مسلمان کے پاس یہ ہونا چاہیے، اور صرف ہونا ہی نہیں چاہیے، اس کو پڑھا بھی ہونا چاہیے، صرف پڑھی نہیں ہونا چاہیے، پڑھ ہی ہونا چاہیے۔ تو اس میں
ملا علی قاری کہتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ سیدنا عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو ان کو اپنی بغاوت چھوڑ دینا چاہیے تھا اور مولا علی کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو کوئی حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ نہیں لینا تھا، بلکہ حضرت عثمان کے قتل کو ایک ڈھال بنا کر اپنا جو الٹیریئر موٹو تھا، اپنا جو انٹیریئر موٹو تھا، اور وہ تھا ستہ ہتھیانا، ان کا مون موٹو یہ تھا اور اسی میں وہ لگ رہے۔ اور اگر ان کا موٹو خونی عثمان کا بدلہ لینا ہوتا تو وہ ایسا کبھی نہیں کرتے، اور ان کے اس عمل کی وجہ سے انہوں نے قرآن اور حدیث دونوں کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، یعنی کہ اس کو نگلیکٹ کیا، اس میں بتائی ہوئی باتوں کو نگلیکٹ کیا، قرآن کو نگلیکٹ کیا، خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کر کے، اور سنت کو نگلیکٹ کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم ہونے کے باوجود بھی اپنی بات پر اڑے رہے۔ اب آئیے ہم ایک کال دیکھتے ہیں جو امام عبداللہ ابن محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرت الرسول میں باب الخلافت علی ابن ابی طالب میں نقل کیا گیا ہے۔ تو یہ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، دوسرے نمبر کے بیٹے، اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک بہت اچھی کتاب لکھی ہے، جو پہلے تو عربی میں تھی لیکن اب اردو میں بھی اس کا ٹرانسلیشن ہو گیا ہے، اور آپ اس کو چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتاب لکھی، خلیفہ راشدین پر جو باب ہے اس میں انہوں نے اپنے کمنٹ دیے ہیں حضرت معاویہ پر۔ اب میں اس لیے اس کو زیادہ ایمفیسس دینا چاہوں گا کیونکہ یہ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، اور ان کو سعودی عرب کے علماء اور اہل حدیث اور سلفی مجدد مانتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے توحید 12ویں صدی میں سعودی عرب پہ غالب ہوئی، اور جو صوفیانہ طریقے عثمانی سلطنت کے مکہ شریف میں چل رہے تھے، 4 مصلے تھے، اور مدینہ شریف میں ہر قبر کے اوپر مزار بنے ہوئے تھے، اور قبروں کی پوجا ہو رہی تھی، انہوں نے ہی ختم کرایا۔ توحید کا پرچم عرب دنیا میں انہوں نے ہی لہرایا۔ تو یہ ان کے بیٹے ہیں، لیکن افسوس کہ یہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بیٹے سارے حسینی تھے، سارے اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس وقت جو وہابی ہیں اور دیوبندی ہیں، وہابیوں میں دونوں آ جاتا ہے، دیوبندی بھی آ جاتا ہے اور اہل حدیث سلفی بھی آ جاتا ہے، تو اس میں بہت سے عناصر ایسے ہیں جو سب سے زیادہ یزیدی اور ناصبی ہیں۔ بریلویوں میں بھی ہیں لیکن وہ کم ہیں، لیکن ان 2 فرقوں میں، ان 2 مسالک میں، دیوبند میں اور اہل حدیث میں سب سے زیادہ ناصبی ہیں۔ تو اس لیے میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ان کو آپ مجدد مانتے ہیں، ان کے بیٹے نے جو کتاب لکھی ہے اس میں آپ کمنٹس سن لیں کہ انہوں نے بنو امیہ کے بارے میں، اور بنو امیہ کے جو ٹاپ آف دا لسٹ حضرت معاویہ کے بارے میں انہوں نے کیا کمنٹ کیا ہے۔ تو امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ 1206 ہجری میں جو وفات پائے کے بیٹے امام عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اہل شام سمیت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی، پھر ان کی صرف مخالفت ہی نہیں کی بلکہ ان پر قتل عثمان رضی اللہ عنہ میں اعانت اور اس پر رضامندی کا الزام بھی دھرا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ان کے حساب سے یہ کہنا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے
نہ ہی صرف مولا علی کی مخالفت کی، بلکہ ان پر یہ کہا کہ انہوں نے قتل عثمان میں پارٹ بھی لیا ہے اور ان کی رضامندی بھی تھی اس بات میں، یعنی کہ انہوں نے ایک षड्यंत्र رچا حضرت عثمان کے خلاف، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اسی الزام سے بچا لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنا ہوا کہ اس وقت کوئی بھی، چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو، کوئی یہ نہیں کہتا کہ قتل عثمان میں مولا علی شامل تھے یا ان کو اس کی علم تھا، کوئی بھی نہیں کہتا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہوا۔ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے لڑائی ترک کر دی اور بہت سے لوگوں نے بھی ان کی پیروی کی۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب حضرت عمار کا شہادت ہوئی تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے لڑائی ختم کر دی کہ اب میں نہیں لڑوں گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تم نے لڑائی کیوں ترک کی؟ انہوں نے کہا ہم نے عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی۔ معلوم ہوا کہ ہم باغی ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ بولے خاموش رہو، واللہ تم اونٹ کی طرح ہمیشہ اپنے ہی پیشاب میں پھسلتے ہو۔ کیا ہم نے ان کو قتل کیا ہے؟ ان کو علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے قتل کیا ہے، جنہوں نے ان کو ہمارے درمیان لا پھینکا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو حضرت معاویہ نے یہ کہا کہ ہم نے قتل نہیں کیا ہے، وہ تو جان بوجھ کر ہمارے سامنے ان کو لے آئے، ان کو یہ حدیث معلوم تھی تو ان کو ہمارے سامنے لے آئے تاکہ ہم ان کو قتل کر دیں اور پھر ہم پہ یہ الزام لگ جائے کہ ہم جو ہے وہ باغی جماعت ہیں اور ہم جو ہے جہنم کی طرف بلانے والے ہیں۔ مزید حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے بچاؤ کے لیے لڑ رہے تھے جس میں وہ قتل ہو گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر ہوئی تو الزامی جواب کے طور پر فرمایا اگر ہم نے ان کو قتل کیا ہے تو پھر اپنے چاچا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا، جنہوں نے ان کے کفار کے مقابلے میں بھیجا تھا۔ تو بالکل صحیح بات کی مولا علی نے کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم نے زبردستی حضرت عمار کو تمہارے نیزوں کے سامنے ڈال دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد میں جب گئے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنے چاچا حمزہ رضی اللہ عنہ کو کفار کے نیزوں کے سامنے ڈال دیا اور وہ شہید ہو گئے۔ تو تم یہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ بنو امیہ سیدنا علی کی تنقیص اور ان کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے رہے، مگر اس عمل سے علماء کے دل میں سیدنا علی کی محبت بڑھ گئی اور کرم اور قدر و منزلت، مقام و مرتبہ اضافہ ہو گیا۔ تو وہ مزید فرماتے ہیں امام محمد ابن عبد الوہاب کہ بنو امیہ نے تو یہ چاہا کہ ممبروں سے مولا علی پر شب و شتم کریں گے، لعن طعن کریں گے، لعنت بھیجیں گے، تو مولا علی کی معاشرے میں ویلیو کم ہوگی اور لوگ ان کو لائک کرنا بند کر دیں گے، اور یہ ان کے موت کے بعد ہوا۔ لیکن اس کا ایفیکٹ الٹا ہی ہوا، ان کے ایسے کرنے سے مولا علی کی محبت علماء کے دل میں اور بڑھ گئی اور کرم اور قدر و منزلت کا مقام اور مرتبہ میں اضافہ ہو گیا۔ عمر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بنو امیہ 60 سال تک ان کو گالیاں دیتے رہے مگر وہ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے، بلکہ ان کی شان پہلے سے بھی بلند ہو گئی۔ عمر بن عبداللہ بن زبیر جو یہ کہتے ہیں کہ بنو امیہ 60 سال تک ان کو گالیاں دیتے رہے مگر وہ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے، بلکہ ان کی شان پہلے سے بھی بلند ہو گئی۔ تو یہ اب ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو یہ مانتے نہیں کہ حضرت معاویہ نے یہ سب کیا کہ حضرت علی کو گالیاں دلوائی، 60 سال تک بنو امیہ نے گالیاں دی، اور وہ ایک طریقے سے حضرت معاویہ کا دفاع کرتے ہیں اور وہ ناصبی ہو چکے ہیں، توحید کے باوجود بھی وہ اپنے لیے جہنم پکی کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی روزہ رکھے اور مقام ابراہیم اور حجر اسود کے بیچ کھڑا ہو کر نمازیں پڑھے، لیکن وہ اس دنیا سے اس حالت میں جاتا ہے کہ اس کے دل میں اہل بیت کے لیے بغض ہے، تو وہ جہنم جائے گا۔ تو اس لیے ہر وہ لوگ جو حضرت معاویہ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، ان کی غلط باتوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ معاویہ اور علی دونوں برابر تھے، تو وہ یہ جان لیں کہ ان ائمہ اہل سنت کے جو اقوال ہیں اس کے بیسس پر کہ اگر 1 کروڑ معاویہ بھی یا اس سے زیادہ بھی اکٹھے ہو جائیں تو مولا علی کی فضیلت کو کبھی نہ پہنچ پائیں گے۔ تو یہ ہمارا آخر تھا معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو بغاوت کی اور اس کا کیا ایفیکٹ ہوا اور لوگوں کے کیا کمنٹس تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یزید کا زمانہ کیسے شروع ہوتا ہے اور اس میں کیا کیا مزید بگاڑ آتا ہے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔